अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, देखा है कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा है, इधर कब्र खोद रहा है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके करीब गए, जाकर देखा उसकी आंखों में आंसू भी है और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह वाले ने जाकर उससे पूछा, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? अल्लाह का जिक्र करते हुए कब्रें तैयार कर रहा है, कब्रें खोद रहा है। कहने लगा, ए अल्लाह वाले, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं बड़ा गुनाहगार था, शराबी था, मेरा काम है कब्रिस्तान में कब्रें खोदना। 1000 में लिया करता था एक कब्र की कीमत, मैं कब्र की कीमत लिया करता था और अपने उस पैसे से शराबें पिया करता था, मैं उस पैसे से जो है नशा किया करता था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन इनकलाब आ गया, एक दिन ऐसा इनकलाब आया, वो दिन मेरी जिंदगी को बदल गया, उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अल्लाह वाले ने कहा था, बताओ क्या बात है? उसकी आंखें भीगी हुई हैं। कहने लगा, हुजूर एक रोज मैंने 3 कब्रें तैयार की, 3 कब्रें मैंने खोदी, 3 कब्रें तैयार की, 1000 कीमत है कब्र की। मैंने सोचा 3000 का आज मैंने काम कर लिया, कब्रें तैयार कर ली हैं। मैं जरा सा थक गया था, मैं थक कर जरा बैठ गया, सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। वो कहने लगा, जब मैं बैठ गया, इधर मैं आराम कर रहा हूं, मैंने क्या देखा? आसमान से फरिश्तों की एक टोली इसी कब्रिस्तान में आई। चंद फरिश्ते आए, उन फरिश्तों का एक सरदार भी है, उन फरिश्तों का, उस टोली का, उस फरिश्तों के गिरोह का एक सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली कब्र के पास में वो खड़े हुए तो उस टोली के अंदर किसी फरिश्ते ने अपने सरदार से पूछा था, ए सरदार, ये बताओ इस कब्र के अंदर कौन दफन होने वाला है और उसके साथ में क्या सुलूक किया जाएगा, उसके साथ में क्या सुलूक करना है? जब इतना मालूम किया तो वो फरिश्तों का सरदार जो उस वक्त में टोली थी, उस टोली के फरिश्तों का सरदार कहने लगा, वो फरिश्ता कहने लगा, ए फरिश्तों सुनो, इस कब्र में जो दफन होगा वो कोई गुनाहगार नहीं बल्कि जन्नती दफन होगा, ये जन्नती की कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते खुश हो गए, दूसरी कब्र के करीब गए। कहने लगा, मैं देख रहा हूं, सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। दूसरी कब्र के करीब में जाकर फिर किसी फरिश्ते ने पूछा कि इस कब्र के अंदर जो दफन होगा उसके साथ में क्या सुलूक करना है? तो फिर जवाब दिया, ये जो कब्र है, इस कब्र में जो मुर्दा दफन होगा वो भी अल्लाह का प्यारा होगा, वो भी जन्नती होगा, जन्नती की कब्र है। लेकिन जब वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आए, फिर किसी ने मालूम किया, फरिश्ते ने पूछा, ऐ सरदार, इस कब्र में जो दफन होगा ये बता दीजिए, उसके साथ में क्या सुलूक करना है? वो फरिश्तों का सरदार कहने लगा, इस कब्र में जो दफन होगा उसके साथ में पहला सुलूक ये होगा कि कब्र को इतना तंग कर दिया जाए कि दोनों कब्र की दीवारों को मिला दिया जाए, ताकि उसकी पसलियां इधर की इधर और इधर की इधर हो जाए, पसलियों का चूरा चूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। कहता है, जैसे मैंने इतना सुना मैं लरज गया, मेरा दिल कांप गया, मैं बैठा हुआ सारा मंजर देख रहा हूं, मैं घबरा गया, मेरी आंखें भीग गई अल्लाह के खौफ से। कहता है, फरिश्ते तो चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए, 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। आने के बाद में मुझसे कहने लगे, कब्र की कीमत बता। मैंने बता दिया 1000, उन्होंने मुझे दिए 1000, और देने के बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए सफ़े बनाई। मैं भी उस मैयत की नमाज जनाजा में खड़ा हो गया, मैंने भी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा हुई, उसको दफन कर दिया गया। 7 लोग, सिर्फ 7 आए थे। तो जब वो जाने लगे, मैंने एक जाने वाले का हाथ पकड़ा और उससे मैंने कहा, ऐ खुदा के बंदे, ये बता जिसको तुमने लाकर दफन किया है कौन है? क्या तेरा रिश्तेदार है? क्या तेरे घर से कोई है? तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरा बेटा है, कौन है? कहने लगा, ना मेरा भाई है, ना बेटा है, ना बाप है, ना कोई रिश्तेदार है। का फिर कौन है? का ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब इंसान है। का इसको तुमने लाकर दफन किया है। 7 लोग आए, बाकी बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? वो कहने लगे, ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, गरीबों के जनाजों में मालदार कहां जाते हैं? और आज भी हम देखते हैं, अमीर का जनाजा हो, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, लोग दौड़े दौड़े आते हैं। उसका बेटा मुझे देखेगा खुश होगा, मैयत में बाप की आए थे, उसका घर वाला कोई देखेगा खुश हो जाएगा, हमारे घर आया था। लेकिन गरीब के दरवाजे पे कोई नहीं जाता, झलक दिया करते, कहते हैं उस गरीब की मैयत में कौन जाएगा?
کہنے لگے کوئی امیر بستی سے نہیں آیا، ہم نے دیکھا یہ غریب ضرور تھا مگر اس نے اپنی زندگی اس حال میں گزاری، جھونپڑے میں رہتا تھا، سب رات کو سوتے تھے، اس کے جھونپڑے سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھیں، یہ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ذکر خدا میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے میں نے جس سے معلوم کیا تھا، جب اس نے یہ ساری باتیں بتائیں میں اس سے کہنے لگا او انسان تجھے مبارک ہو، تو نے ایک جنتی کو دفن کیا ہے، تجھے مبارک ہو تو نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تجھے مبارک ہو تم نے ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے وہ چلے گئے، ایک قبر میں مردہ دفن ہو گیا جنتی، اللہ اکبر، دوسری قبر ہے، تیسری قبر ہے، 4 لوگ پھر ایک میت کو لے کر آئے، ایک جنازے کو لے کر آئے قبرستان میں، آ کر مجھ سے کہنے لگے قبر کی قیمت بتا، میں نے بتائی 1000 قبر کی قیمت ادا کی۔ اس کے بعد میں انہوں نے نماز جنازہ کے لیے جیسے تیاری کی میں بھی کھڑا ہو گیا، نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کو دفن کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر جانے والے کی کلائی کو پکڑ کر پوچھا تھا او انسان و خدا کے بندے یہ بتا کون ہے جس کو تم نے لا کر دفن کیا ہے؟ کیا تمہارا کوئی اپنا ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، کون ہے، کوئی عزیز ہے؟ کہنے لگے نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی اس سے رشتہ ہے، رشتہ بس اتنا ہے کہ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مومن، ہم بھی مومن، کافر کون ہے، کیسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ ہماری آبادی کا رہنے والا نہیں، ہماری بستی کا رہنے والا نہیں، یہ مسافر ہے، یہ سفر کے عالم میں تھا، اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، سفر کے عالم میں خیمہ لگایا، مگر ہم نے دیکھا تھا رات بھر، ہم نے دیکھا تھا دن میں بھی رات میں بھی اس نے خیمہ تو لگایا تھا، مگر اس کے خیمے سے اللہ اکبر کی صدائیں آیا کرتی تھیں، اذان کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں آ رہا تھا، کوئی مالدار قریب نہیں آ رہا تھا، ہم 4 لوگ آگے بڑھے، ہم نے کفن دفن کا انتظام کیا، لا کر ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے اس سے کہا او انسان تجھے مبارک ہو، تو نے ایک جنتی کو لا کر دفن کیا ہے، تم 4 نے ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے، اور تمہارے ساتھ میں نے بھی جنتی کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ ایک قبر باقی رہ گئی، کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بڑا ہجوم آیا، ایک میت کو لے کر ہزاروں لوگ آئے، ایک بڑا ہجوم آیا، قبرستان میں جگہ باقی نہ رہی، آ کر مجھ سے کہنے لگے او قبر کھودنے والے اس قبر کی قیمت بتا، میں نے بتایا 1000، میرے منہ پر انہوں نے 1000 مارے اور کہنے لگے دور ہٹ جا، دور ہو جا۔ میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں، انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی، اس کے بعد میں اس میت کو قبر میں اتار دیا، مٹی بھی ڈال دی۔ اب وہ جب جانے لگے تو میں نے پھر کسی ایک کو پکڑا، اس سے پوچھا اے انسان یہ بتا، خدا کے بندے یہ بتا، یہ مرنے والا کون ہے جس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں؟ یہ مرنے والا آخر کون ہے؟ انسانوں کا ہجوم اسے یہاں قبر میں دفنانے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا یہ اس بستی کے سب سے امیر آدمی کی بیوی ہے، اس بستی کے سب سے امیر آدمی کی بیوی کو لا کر دفن کیا گیا ہے، سب سے مالدار کی بیوی ہے، اس لیے یہ سارے لوگ آئے ہیں، اس لیے یہ سارا ہجوم ہے، دور دور سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ فلاں مالدار کی بیوی کو دفن کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی جس کو لا کر تم لوگوں نے ابھی دفن کیا ہے، میں نے سارا منظر دیکھا ہے، فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ بڑا گنہگار، اللہ کا ناپسندیدہ، اس کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو ملا دیا جائے گا، دونوں دیواریں قبر کی ملا دی جائیں گی۔ کہنے لگا میں نے اس سے معلوم کیا او خدا کے بندے بس اتنا بتا دے اس کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا بھائی تو پوچھتا ہے تو چل ذرا ایک طرف آ جا، میں تجھے الگ میں بتائے دیتا ہوں، یہ ہے تو بڑے مالدار کی بیوی مگر اس کا سب سے برا عمل یہ تھا یہ غریبوں کو جھڑکیاں دیا کرتی تھی، یہ غریبوں کو دھتکارا کرتی تھی، انہیں جھڑکیاں دیا کرتی تھی۔ اس کے دروازے پہ اگر کوئی غریب آ گیا، محلے کی غریب عورتیں محفل سجا کے آتی تھی، ہمارے گھر میں محفلیں چلی آنا، یہ انہیں مارا کرتی تھی تماچے، کہتی تھی تم غریبوں کے یہاں میں آؤں گی، تمہارے یہاں وہاں گندی جگہ پر میں آ کر بیٹھوں گی، میرا اسٹیٹس نہیں ہے یہ اسٹیٹس کی باتیں کرتی تھی۔ آج بھی اسٹیٹس کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہمارا یہ اسٹیٹس نہیں ہے۔
یہ गरीबों पर जुल्म किया करती थी। अगर किसी ने बाजार में हाथ फैला दिया, इसके आगे रास्ते में हाथ फैला दिया, अगर किसी ने सवाल कर लिया, अगर किसी ने इसके आगे हाथ फैलाया, तुम बड़े अमीर हो मदद कर दो, ये उसको तमाचे मारती थी, उसको झिड़कियां दिया करती थी, कहती थी तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे सामने तुमने हाथ फैला दिया, मैं तुम जैसों के गंदे हाथों में अपने हाथ से कुछ रखूंगी, तुमने सोच कैसे लिया। गरीबों को झिड़कियां देती थी। कहने लगा कीमती कपड़े पहनकर गरीबों को दिखाया करती थी, इतराती थी, वो गरीब आंसू बहाया करते थे। कीमती चप्पल पहनकर, कीमती जेवरात पहनकर उनकी नुमाइश किया करती थी, बेपर्दा रहा करती थी, बाजारों में घूमा करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कब्र खोदने वाला आदमी, वो कब्रें तैयार करने वाला आदमी जब उसने इतना सुना तो ज़ारो कतार रोया। अल्लाह वाले से कहने लगा सुनो, वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उस दिन से मैं अल्लाह अल्लाह में लग गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा। हर वक्त उसके खौफ से आंसू बहाता हूँ, हर वक्त रोता हूँ, मेरे बड़े गुनाह हैं, हर वक्त तौबा करता हूँ कि मेरा रब मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, नहीं सकता, पैर उठ नहीं सकता, जबान चल नहीं सकती है, आंख खुल नहीं सकती है, हाथ चल रहा है, मुंह से आदमी खा रहा है, बोल रहा है, जबान काम कर रही है, पैरों से चल रहा है, ये रूह का कमाल है। इंसान मरता है तो क्या होता है, जिस्म से रूह तो निकलती है ना। रूह है क्या, किस चीज से बनी, किस मटेरियल से बनी? जिस्म मिट्टी से बना, पता है, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया जिस्म को, लेकिन रूह किस चीज से बनाई अल्लाह ने, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है और उसकी अहमियत तो आप बखूबी जानते हैं। आंख में नूर है, आंख देखती है, रूह ना हो तो आंख देखना बंद कर दे। कानों को अल्लाह ने कुव्वत सिमात दी है, तो कुव्वत सिमात भी तब तक काम करती है जब तक के इंसान के जिस्म के अंदर रूह बाकी है। रूह जिस्म से निकल गई, कान सुनता नहीं, आंख देखती नहीं, हाथ हिलता नहीं, जबान बोलती नहीं, पैर से चला नहीं जाता, इंसान बेबस, फिर उसे मिट्टी से बना हुआ जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी मिट्टी से पैदा किया। यही मिट्टी है इंसान की तख्लीक में, अल्लाह ने जमीन से ही तो मिट्टी मंगवाई। चार मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते, चार मशहूर फरिश्ते, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका, सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अमीन, अल्लाह ने उनको मिट्टी लेने भेजा। वो जमीन से मिट्टी लेने आए, मगर जमीन रोने लगी, रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। फिर हजरत मीकाईल आए जमीन से मिट्टी लेने के लिए, जमीन फिर रोने लगी, मिट्टी न लेकर जाओ, इस मिट्टी से अल्लाह इंसान को बनाएगा। वो इंसान जो जमीन पर खुरेजी करेगा, जो जमीन पर फितना व फसाद करेगा। जमीन रोई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फिर जनाब इसराफील को भेजा, वो भी आए, जमीन रोई, खाली हाथ चले गए। और आखिर में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है। उन्होंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा, मिट्टी उठाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मिट्टी लाए हो, क्या जमीन नहीं रोई? कहने लगे परवरदिगार जमीन तो रोई, मगर मैंने तेरे हुक्म को देखा, जमीन के रोने को नहीं देखा। मैंने जमीन के रोने को नहीं देखा परवरदिगार, तेरे हुक्म को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम मिट्टी लेकर आए हो, मिट्टी से इंसान बनेगा, फिर बाद में इसी इंसान को फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, वो ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। आज मिट्टी तख्लीक के लिए तुम लाए हो, कल मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिस्म से रूह भी तुम ही निकालोगे। अल्लाह ने ड्यूटी उन्हीं को दे दी, उन्हीं को मलकुल मौत कहा जाता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, वही रूह जिस्म से निकालते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने जिस्म में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली। रूह क्या है? मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह रूह क्या है, रूह के बारे में बताएं। जवाब अल्लाह का कुरान में आ गया, जवाब अल्लाह ने दिया। क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब बता दो, रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है।
امر رب ہے، روح ایک نور ہے، ایک اجالا ہے، روشنی ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر روشنی کرتے ہو، اجالا کرتے ہو، وہ اجالا پھیلتا تو ہر جگہ ہے مگر پکڑ میں نہیں آتا. روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، پکڑ میں نہیں آتی ہے. اسی طرح سے روح ہے، نور ہے، ایک روشنی ہے، جسم کے اندر ہے. جب تک ہے تب تک جسم میں حرکت ہے، جب تک روح ہے دل دھڑک رہا ہے، جب تک روح ہے ہر چیز کام کر رہی ہے. روح نکل گئی ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. انسان غور تو کر، اللہ نے کیا کیا تجھے دیا ہے. روح جسم میں ڈالی تو پھر ہر جسم کا ہر حصہ ہر عضو کام کرنے لگا. اللہ کے احسانات دیکھو یار، اللہ نے روح جسم میں ڈالی ہے. جسم کا اور روح کا رشتہ کتنا قریبی، ایک دوسرے سے الگ ہو تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے. اور جب تک روح ہے وہ زندہ ہے. ایک زندگی یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جسم کے اندر روح، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح کو ڈالا ٹھہری نہیں، روح نے قیام نہیں کیا، باہر نکل آئی. دوسری مرتبہ ڈالا پھر بھی نہیں ٹھہری. اللہ نے فرمایا روح تو ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، قیام کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی پروردگار جس جسم کے اندر، جس وجود کے اندر تو مجھے ڈال رہا ہے مولا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے یا اللہ، اس کے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ میں رک نہیں پا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے آقا کا نور آیا، پورا مجسمہ منور ہو گیا، پورا وجود منور ہو گیا. پھر جب اللہ نے روح کو ڈالا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پہنچی. اللہ اکبر. پھر ٹھہر گئی، قیام کیا اس نے. حضرت آدم کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو سب سے پہلا زبان پر جو کلمہ آیا، سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ آیا الحمدللہ. زبان پر پہلا لفظ الحمدللہ، اللہ کی تعریف. سب سے پہلا زبان پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو لفظ، جو کلمہ آیا وہ الحمدللہ، یہ کلمہ آیا. اور پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا، آخری کتاب جو میرے حضور پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوئی، الحمدللہ لفظ سے ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں پروردگار کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا خدا ہے. یہ شان ہے پروردگار کی. اور میں بار بار وہ شعر پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے. اور میرے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مجھ سے بار بار فرمائشیں بھی کرتے رہتے ہیں، حضرت وہ شعر ضرور سنائیں، پسند آتا ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. تو اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات، اللہ اکبر. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اللہ نے پیدا کیا، انسان بنایا، کتنے احسانات ہیں. جسم میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اکڑ گیا. غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد. تو یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور اور گھمنڈ جس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ شیطان کی کوالٹیاں ہیں. حالانکہ اسے کوالٹی بھی نہیں کہنی چاہیے. کوالٹی تو اسے کہتے ہیں جو اچھی چیز ہو، اچھی صفت کو کوالٹی کہا جائے. یہ تو خرابیاں ہیں. تو شیطان کی تمام چیزیں آج انسانوں کے اندر آ گئیں، مسلمانوں کے اندر. شیطان کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد، کینہ، بغض. انسان کے اندر بھی آج دیکھو مسلمان ہے مگر اس کے دل کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، وہ گھمنڈ بھی کرتا ہے، اسے غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے. تکبر بڑی خرابی ہے، غرور گھمنڈ بڑی خرابی ہے. وہ ہمارے سنبل سے ہمارے استاذ ہیں، شاعر، بہت عظیم شاعر ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا، ان کا ایک مطلب بڑا خوبصورت، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا،
کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر غرور گھمنڈ تکبر نہ ہو، اس کے اندر نرمی ہو، جھکاؤ ہو. اسلام یہی تو سکھاتا ہے، نرمی پیدا کرو اپنے اندر، غرور گھمنڈ تکبر نکال دو. غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے. مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کردار کی دولت انسان کے اندر ہو، بڑی دولت ہے کردار کی دولت، اور جس کے اندر یہ نہیں اس کے اندر کچھ نہیں. غمزدوں کا وہ کبھی غمخوار ہو سکتا نہیں، خود غرض انسان سچا یار ہو سکتا نہیں. اپنے مطلب کے لیے جو دوستوں کو چھوڑ دے، آدمی وہ صاحب کردار ہو سکتا نہیں. غرور پیدا ہوا شیطان کے اندر، گھمنڈ، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، میں برتر ہوں. انا، آج بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہت عظیم انسان ہوں. انا اس قدر ہے انسان کے اندر، دوسرے کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں. 4 پیسے اللہ نے دے دیے، کسی کو غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں. ارے شیطان نے کتنے سجدے کیے جانتے ہو؟ فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، شیطان نے اتنے سجدے کیے، اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، ایک رائی کے دانے کے رکھنے کی بھی جگہ زمین پر باقی نہ رہے. اتنے سجدے کیے، مگر جب اکڑ گیا، غرور اس کے اندر آیا، ایک سجدہ غرور تکبر کی بنیاد پر حکم خدا کا انکار کر دیا، ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا. عبادت کے سجدے ہزاروں لاکھوں کیے، ایک تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، حکم خدا پر عمل نہیں کیا، اللہ نے مردود بنا دیا، اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا. تو پتہ یہ چلا غرور کی بنیاد پر اللہ لعنت کا توق گلے میں ڈال دیتا ہے. اے لوگوں، غرور گھمنڈ کو اپنے اندر کبھی نہ آنے دینا، اس لیے کہ اگر غرور آ گیا تو اللہ کی لعنت کو بھی ساتھ لے کر آئے گا. اگر گھمنڈ آ گیا تو لعنت اللہ کی ساتھ میں آئے گی، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی غرور نہ کرنا. اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. اور یہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تکبر تباہ کر دیتا. آج آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوئے. فرعون جیسا بادشاہ بھی ہوا 450 سال تک، جس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. نمرود جیسا بادشاہ بھی ہوا، شداد جیسا بھی بادشاہ ہوا. اس کی دولت کتنی، اس نے دنیا میں جنت بنوائی. قارون جیسا مالدار ہوا، جس کے پاس بڑی دولت، بڑے خزانے. مگر غور تو کرو اللہ نے کیا انجام کیا ان کا. قارون زمین میں دھس گیا، نمرود کو ایک مچھر نے، لنگڑے مچھر نے دماغ کھا کھا کے مار ڈالا. فرعون دریا میں غرق ہو گیا. کس لیے؟ انہیں گھمنڈ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں. اللہ نے گھمنڈ نمرود کا توڑا کہ تیری طاقت، تیری اوقات، تیری بساط کیا ہے. میں جب چاہوں تیرے جیسے بڑے بڑے طاقتوروں کو ختم کر دوں. تو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، ایک مچھر تیری طاقت کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کافی ہے. ایک لنگڑے مچھر نے سارا گھمنڈ توڑ دیا. چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا. جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غارے سور میں جالا کرا دیا. مارنے پہ آئے تو لنگڑے مچھر سے مروا دے، اور بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما دے. یہ اس کی شان ہے. مگر جو اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اکڑنے والے کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. لعنت اس پر اللہ کی آتی ہے. نمرود کو ایک مچھر سے اللہ نے، تو اکڑے گا. ارے کتنی طاقت رکھتے ہو؟ کوئی انسان کتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ اوقات کیا انسان کی؟ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو نہ جانے سمجھتا کیا، مگر اس کی اوقات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر، اللہ نے اعلان کر دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
اللہ نے اعلان کر دیا چاہے جتنا زور لگا لو، سارے انسانوں کو جمع کر لو، دنیا کے سارے جنات کو جمع کر لو، پھر پوری طاقت لگا لو، جتنا زور لگانا ہے لگا لو، مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی طاقت کا نظارہ کرو گے، اللہ کی قدرت دیکھو گے، اللہ کی طاقت کے جلوے دیکھو گے۔ کسی میں اوقات ہے جو پروردگار عالم سے ٹکرائے، اللہ سے ٹکرانے کی ہمت کو جسارت رکھتا ہے؟ نمرود نے تو کہا تھا میں رب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی اسے، وہ کہنے لگا میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خود خدا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو تمہارا کوئی خدا ہے، تم کسی آسمانی خدا کو مانتے ہو، تو میں اس خدا سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کروں گا۔ خدا سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایسے موقع پہ شیطان بڑی جلدی آتا ہے، اس نے یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے میں جنگ کروں، مجھے آسمان کی بلندیوں پہ جانا ہے، اللہ سے جنگ کرنی ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کو نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، شاید نمرود بھی یہی نظریہ رکھتا ہوگا اس وقت میں کہ ان کا خدا آسمانوں پر ہے۔ اس نے کہا میں اس خدا سے جنگ کروں گا۔ دو گدھ پالے گئے، شیطان نے آئیڈیا دے دیا گدھ پالو، بڑے بڑے گدھ پالے گئے، گدھ پالے گئے، بڑے بڑے گدھ، بہت کھلایا پلایا انہیں، تیار کیا، طاقتور۔ اور ان گدھوں کو پالنے کے بعد میں انہیں کئی دن تک بھوکا رکھا گیا، اور کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد میں ان کے سروں کے اوپر کو گوشت کے ٹکڑے باندھے گئے تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے گوشت کی طرف بڑھیں، اور نیچے اپنے بیٹھنے کے لیے کچھ انتظام کیا گیا کہ گدھ جب گوشت کو دیکھ کر اوپر کو اڑیں گے تو وہ اوپر کو اڑتے جائیں گے اور یہ نیچے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ اپنے بیٹھنے کا جو انتظام کیا انہوں نے، نمرود نے انتظام کروا لیا، شیطان نے آئیڈیا دے دیا اوپر کو گوشت باندھو، کئی دن بھوکا رکھا ان گدھوں کو۔ اب گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، نمرود بیٹھ گیا اس کے اندر، گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، اڑنے لگے، اڑتے گئے، اوپر کو جاتے گئے، جب بہت بلندی پر پہنچ گئے گدھ، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے تیر نکالا اور یوں تیر نکال کے چلانے لگا، کہنے لگا میں خدا کو قتل کروں گا، خدا کے تیر ماروں گا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، جب اس نے تیر چلایا اللہ نے بلبل سدرا سے فرما دیا اے جبرائیل یہ آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل آ گیا ہے اور یہ آسمانوں کی بلندی کی طرف آ رہا ہے، تو بلبل سدرا ایک کام کرو، اس کا وہم جو ہے بنا رہنے دو، ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ تیر چلائے گا، وہ تیر مچھلی میں لگے گا، تیر خون آلود ہو کر اس کے پاس میں واپس جائے گا، یہ تیر پر خون لگا دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالکل ایسا ہی ہوا، اس نے تیر چلایا، بلبل سدرا نے جنت سے مچھلی لے کر آئے، مچھلی میں تیر لگا، خون میں بھیگا ہوا تیر واپس آیا، اس نے کہا میں نے خدا کو مار دیا، قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اب وہ گوشت جو اوپر گدھوں کے سر پہ بندھا تھا وہاں سے کھول کر نیچے پیروں کی طرف باندھ دیا گیا۔ اب گدھوں نے گوشت کو نیچے دیکھا تو نیچے کو آنے لگے، اسی طرح سے وہ نیچے زمین پر آ گئے۔ نمرود تیر دکھا دکھا کے لوگوں کو کہنے لگا اے لوگوں دیکھو میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر دیا ہے، میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نادان وہم نکال دے، او نادان تو سمجھتا ہے میرا خدا کوئی جسم رکھتا ہے کہ تو نے اس کو تیر مارا وہ مر جائے گا؟ یاد رکھ لے میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے۔ موت کو تو خود اس نے پیدا کیا ہے، اسے کیا موت آئے گی؟ موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، موت کو تو موت آئے گی مگر اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ پھر بھی نہیں مانا نمرود، پھر بھی سرکشی کرتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پھر مچھروں کی فوج بھیج دی، مچھروں کی فوج آ گئی۔ نمرود تو بڑی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے نا، تیری فوج کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے مچھر کافی۔ مچھروں نے ساری فوج کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ نمرود کی ناک کے راستے سے ایک مچھر دماغ میں پہنچ گیا، دماغ کو کھانے لگا، لنگڑا تھا، جب دماغ میں وہ ڈنک مارتا تھا دماغ کو کھاتا تھا، یہ بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے بڑے طبیب بلائے علاج کرانے کے لیے، کوئی تو علاج کر دے، مگر کون علاج کرے؟ جب رب کا عذاب آتا ہے کوئی دوائی کام نہیں کرتی۔ عذاب تو اللہ کا تھا، مچھر کی شکل میں آیا تھا، کون سی دوائی کام کرے؟ کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ ایک حکیم آیا، اس نے ایک تدبیر بتائی، کہنے لگا ایک طریقہ ہے،
सर पे जूतियां मारी जाएं, तो जब सर पे जूतियां पड़ती थी तो मच्छर थोड़ा उतनी देर के लिए ठहर जाता था, रुक जाता था, खामोश हो जाता था, तो इसे सुकून मिलता था। थोड़ी देर के बाद में फिर वो मच्छर डंक मारता था, फिर ये बेचैन होता था, तड़पता था, फिर इसके सर पे जूतियां मारी जाती थी। अपनी ताकत पे घमंड करने वाला, अपनी ताकत पे नाज करने वाला, हुकूमत पे इतराने वाला, मगर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने गुलामों से सर पे जूतियां पड़वाई, रोज जूतियां मारी जाती थी। आज के हुक्मरान, आज के ये ताकतवर लोग समझते हैं हम बड़ी ताकत रखते हैं, मगर याद रखना मेरा परवरदिगार सुपर पावर है। सबसे बड़ी ताकत का नाम परवरदिगार है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह है। वो जिस दिन भी अजाब भेज देगा कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए वक्त है सुधर जाओ, संभल जाओ और गरीबों पे जुल्म करना बंद कर दो, मुसलमानों को सताना छोड़ दो, वरना जिस दिन भी अहले हक पे तुम जुल्म कर रहे हो, याद रखना जिस दिन भी अल्लाह का अजाब आ गया कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस शक्ल में आ जाए उसका अजाब। उसका अजाब आता है तो फिर पता नहीं किस शक्ल में आ जाए, कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है। तूफान नूह आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। आप गौर तो करें, सिर्फ वो लोग बाकी रहे जो कश्ती नजात के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर आए, वो बाकी रहे, बाकी सारे के सारे खत्म। पूरी दुनिया में पानी 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 पानी, हर जगह फिनिश। फिर आबाद हुई दुनिया दोबारा। अल्लाह का अजाब आए तो न मालूम किस शक्ल में आ जाए। कभी पत्थरों की बारिश हुई है, कभी शहर के शहर, मुल्क के मुल्क पलट दिए गए हैं, कभी आसमान से पत्थर बरसे हैं, कभी चेहरे मस्ख कर दिए अल्लाह ने, बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया अल्लाह ने। जब अजाब आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अजाब भेजे, वो लोग जो पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में घर बनाकर, उन्हें लगता था कि बड़े बड़े तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जो पहाड़ों के अंदर घर बना के रहते थे, उन्हें लगता था कोई बड़े से बड़ा तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ फना हो गया, नेस्त नाबूद हो गया। आज सिर्फ निशानात बाकी रह गए, इबरत के लिए निशानात हैं वो, कि बंदा उनको देखकर समझे, इबरत हासिल करे और अल्लाह को याद करे, रब को राजी करे। अल्लाह का अजाब पता नहीं कब किस शक्ल में आ जाए, तूफान आ जाए, मच्छरों की फौज आ जाए। अल्लाह से मुकाबला करने चला था ये नमरूद। ऐसा नहीं कि इसके बाद में ये हिमाकत किसी ने नहीं की, इसके बाद में भी ये हिमाकत की है लोगों ने। अबरहा नाम का बादशाह था, काबे को ढाने आ गया, हाथियों का लश्कर लेके आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कलीदे बरदार काबा थे, आपके ऊंट पकड़ लिए गए, आपको खबर मिली, आप गए उसके पास में, तो काबे के मुतवल्ली जब पहुंचा तो उसे लगा कि ये इसलिए आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो कहने लगा, अबरहा अब्दुल मुत्तलिब डर गए, मेरे हाथियों को देखकर खाइफ हो गए, इसलिए मुझसे मुआफी मांगने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जान ने फरमाया, न मैं तेरे लश्कर से खाइफ हुआ, न मैं डर के माफी मांगने आया, न मैं ये कहने आया कि तू काबे को न ढा, इसलिए कि काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। मैं तो इतना कहने आया हूं, जो तेरे लश्कर ने मेरे ऊंट पकड़े वो ऊंट वापस कर दे, काबे का मुहाफिज अल्लाह है, अपने घर की हिफाजत खुद अल्लाह फरमाएगा। तो क्या हुआ, अबाबीलों का लश्कर आया। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। पूरी सूरह मुबारक। अबरहा के हाथियों के लश्कर पर अल्लाह ने किसको मुकर्रर किया, अबाबील, छोटा सा परिंदा, हाथी कितना बड़ा, अबाबीलों का लश्कर भेज दिया अल्लाह ने। अबाबील अपने मुंह के अंदर छोटे छोटे नुकीले पत्थर लेकर आए अपने पंजों के अंदर, और वो पत्थर जब उन्होंने ऊपर से छोड़े, गोली क्या काम करती है जनाब, जो उस पत्थर ने काम किया है, आर पार हो गया सारा लश्कर। बड़ी अपने आप को वो गुरूर था ना, उसे तकब्बुर था ना, अपने लश्कर पे बड़ा घमंड करता था, नाज करता था।
अल्लाह ने गुरूर तोड़ दिया, घमंड तोड़ दिया। अल्लाह ने गोया ऐलान कर दिया कि तू हाथियों का लश्कर लाया है, तू समझता है कि तू खुदा से मुकाबला कर लेगा। याद रखना, कोई ताकत नहीं दुनिया में जो रब से मुकाबला कर सके। अल्लाह ने बनाया है, फिर औकात क्या है कि कोई अल्लाह से मुकाबला कर सके। नमरूद आया, अल्लाह ने उसे भी गारत किया। अजाब आया, अल्लाह का मच्छर से उसे गारत कर दिया। अबरहा बड़ा लश्कर लेकर आया, अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। जब भी जो भी आया अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गारत कर दिया और निशाने इबरत बना दिया। नमरूद को निशाने इबरत बनाया, अल्लाह ने फिरौन को निशाने इबरत बनाया। दरिया में लाश उसकी जो है रह नहीं पाई, गर्क हुआ था दरिया में, मगर दरिया के थपेड़ों ने, मौजों ने फेंक दिया। जब बाहर निकाल के फेंक दिया, आज भी उसकी लाश म्यूजियम के अंदर, अजाइब घर के अंदर रखी हुई है और उसकी लाश आज भी इबरत का निशान है। आप गूगल पर सर्च कर लें, इंटरनेट पर सर्च करके देख लें, फिरौन की लाश रखी है, खराब नहीं हुई, गली नहीं, सड़ी नहीं। अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया उसे। ऐ दुनिया वालों, मैं जब चाहूं जो चाहूं वो करूं, किसी की औकात नहीं कि कोई मेरे काम में दखल दे सके। वो वाहदहू ला शरीक है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो करम करने पे आए तो उससे बढ़कर करीम कोई नहीं, और अगर वो गजबनाक हो जाए तो उसका कहर अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हमेशा चाहिए कि अल्लाह से डरें, उसका खौफ दिल में रखें और उससे मुआफी मांगते रहें। या अल्लाह, हमारी गलतियां, हमारी खताएं, हम जानते हैं खताएं हमसे होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन मालिक तेरी बारगाह में नदामत के साथ आंसू बहाकर हम तुझसे तेरी रहमत की भीख मांगते हैं। मालिक तू करम फरमा दे, हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमेशा डरें अल्लाह के गजब से, अल्लाह के खौफ से डरें। आज तो लोग निडर होते जा रहे हैं, लोगों ने दिलों से अल्लाह का खौफ गोया निकाल दिया, निडर होते जा रहे। ऐसे निडर हो गए, गुनाह की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं लोग। आज दुनिया के अंदर जुओं के बड़े बड़े अड्डे बना लिए, वीआईपी कल्चर में शामिल कर लिया। वीआईपी कल्चर के को अहमियत देने वालों और इस कल्चर को तुम जो है बहुत उम्दा समझने वालों, याद रखना, ये जब सांसें रुक जाएंगी, सब सांसों का खेल है, तब तुम्हें पता लगेगा। दरिया के किनारे पर रहने वाली ये कौम मछलियां पकड़ती, शिकार करती, उससे अपना गुजारा करती। अल्लाह ने इस कौम को हफ्ते में एक दिन, हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, अल्लाह का हुक्म, इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मना। अब इन्होंने, इधर तो इम्तिहान है, आजमाइश है। जिस दिन शिकार करने को मना किया अल्लाह ने, उसी दिन मछलियों को भी हुक्म दिया कि आज जरा दरिया के किनारे पे ही पहुंच जाना, आज आजमाइश है। ये बिल्कुल आप समझते रहना, जो देखते हैं ना कि मियां एक नंबर में क्या होगा, दो नंबर में होगा जो भी होगा। अरे एक नंबर में तो बच्चे ही पल सकते हैं मियां, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घोटाला, तब जाके बात बनेगी। फिर जुगाड़ लगाने लगते हैं, दो नंबर ही बन जाते हैं। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पर रहो, आज इनकी आजमाइश है। इन्होंने देखा इतनी मछलियां पकड़ ली तो माला माल हो जाएंगे। अब मगर अल्लाह ने मना किया तो क्या करे, तो जुगाड़ लगाया। दरिया से अपने घरों तक नालियां बनाई, घरों में हौज बनाए। कहा भाई शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन ये खुद ब खुद पानी के जरिए मछलियां हमारे घर के हौज तक आ जाएंगी। लो जी, शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी अपना ही हो जाएगा। इतवार में पकड़ लेंगे सबको, माल तो घर में आ गया। जुगाड़ लगाया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, एक नाफरमानी, परवरदिगारे आलम नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज जब महफिल के इख्तिताम पर घर जाना, जलसे के बाद में घर जाकर आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना।
کہنا مولا انہوں نے ایک نافرمانی کی تو نے انہیں بندر بنا دیا، میں صبح سے لے کر شام تک بستر سے اٹھنے تک بستر پہ آنے تک پورا دن نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، بغض و حسد میرے دل میں، کینہ میرے دل کے اندر، زبان پر میری گالیاں برائیاں ساری میرے اندر، بدنگاہی میرے اندر، بدعمالیوں میں میں دن رات لگا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی میرا چہرہ سلامت ہے، یا اللہ تو نے مجھے بندر نہیں بنایا ہے، یا اللہ تو نے میرا چہرہ نہیں بگاڑا ہے، میری شباہت سلامت ہے، میری جسامت سلامت ہے، میرا چہرہ سلامت ہے، میرا وجود سلامت ہے۔ اور یاد رکھنا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، اپنی عبادتوں کا کمال نہ سمجھنا، یہ تیرے میرے سجدوں کا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ نے ایک نافرمانی پر کیا حال کیا، سوچو نا ہم کتنی کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ رات دن سوشل میڈیا اور موبائل، کچھ یاد نہیں، نہ نمازوں کا پتہ، نہ عبادتوں کا پتہ، نہ کچھ نہیں، سب بھلا دیا۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ اب ان باتوں کو میں آخر کب تک دہراؤں جو برسوں سے ہمارے علماء دہرا رہے ہیں، قوم ہماری گونگی بہری ہو گئی، سنتے ہیں تو صرف اور صرف خرافات سنتے ہیں، بولتے ہیں تو صرف اور صرف خرافات بولتے ہیں، شکایتیں اپنے علماء سے کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، رات دن دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بڑے پریشان۔ اور کبھی غور کیا، خیال کیا کیسے دعائیں قبول ہو؟ گالیاں دے دے کے تو نے اپنی زبان کو گندا کر لیا، گالیاں سن سن کے تو نے اپنی قوت سماعت کو گندا کر لیا۔ اللہ نے کتنے کرم کیے، کتنے کرم کیے، مگر تو نے کیا صلہ دیا؟ جب اللہ نے شیطان کو مردود بنا کے نکالا، شیطان کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ بہت غور سے سنیں۔ یا اللہ جا تو رہا ہوں، بہت دور نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قرآن سنا رہا ہوں، بات میری ہو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن یہ رب کا کلام ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، کہاں جائے گا؟ کہنے لگا صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ جو بندے تیری بارگاہ کا قرب حاصل کریں گے، جو تیرے راستے کے مسافر بنیں گے، جو تیری راہ پہ چلیں گے، یا اللہ ان کو بہکاؤں گا۔ اے مولا رات دن کوششیں کروں گا، اور بات ایسے ہی ختم نہیں کی اس نے، اتنے کہہ کے نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا آدم سے دشمنی ہے، انتقام لوں گا انسان سے۔ لوگ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے کہ بھئی ہم قسم کھاتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، شیطان نے دشمنی میں قسم کھائی ہے، ایسے نہیں ہے بات، قسم کھائی۔ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میں انسان
کو ضرور بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ قسم کھائی شیطان نے۔ تو اب اس نے جب قسم کھائی نا تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آگاہ کیا نہ کیا؟ دشمن کے بارے میں اللہ نے کوئی قطر نہیں چھوڑی، پورا اس کی جانکاری دی کہ یہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی، وہ بھی دشمنی کیے بغیر باز نہیں آئے گا۔ اللہ نے بھی آگاہ فرما دیا یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب ذرا میں جو بات آپ کو سنا رہا ہوں بڑی لطیف بات ہے، غور سے سنو، اگر دل خوش نہ ہو جائے، ایمان کو تقویت نہ مل جائے تو پھر کہنا۔ اللہ نے فرمایا تو بہکانے کی بات کرتا ہے، کیسے بہکائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ کہنے لگا سامنے سے آؤں گا، سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، سیدھی طرف سے آؤں گا، اس طرف سے بھی وسوسے ڈالوں گا بہکاؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اس طرف سے آ کر بھی بہکاؤں گا۔ کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے، چاروں طرف سے، کتنی طرف سے؟ کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ پروردگار نے فرمایا تو چاروں طرف سے بہکائے گا تو سن لے میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اپنے بندوں پہ کرم فرماؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تو چار طرف سے بہکائے گا، چار سمتوں کا تو نے انتخاب کیا، چار سمتوں کو تو نے چن لیا، مگر دو کو تو نے چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سمت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا سن لے چار تیری تو دو میری، تو چار طرف سے بہکائے گا میں دو طرف سے کرم کروں گا۔ جب تو بہکائے گا اگر میرا بندہ بہک جائے گا وہ گناہ کر لے گا، وہ جرم کر لے گا، مگر اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، وہ میری بارگاہ میں واپس آئے گا، وہ آ کر مجھ سے رو کے کہے گا یا اللہ جرم ہو گئے، وہ آ کر کہے گا یا اللہ گناہ میں نے کر لیے، وہ آئے گا معافی مانگے گا، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اے مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اور پھر آگے رب نے فرمایا کہ پھر میں اپنے بندے پہ نیچے سے بھی تو کرم کروں گا۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پھر بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنی پیشانی جھکائے گا، سر کو سجدے میں رکھے گا، ناک زمین پر رگڑ کے کہے گا سبحان ربی الاعلی، وہ میری کبریائی بیان کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نیچے سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شیطان ہے کھلا دشمن، پہلے آدمی پہلے بشر کی تخلیق ہے، دشمنی ہو گئی شیطان سے، دشمن بھی مل گیا بڑا تگڑا، مگر ہمیں اس دشمن کا خوف کیا ہو کہ جس دشمن سے بچانے کے لیے رب کی رحمتیں ہم گنہگاروں کے ساتھ ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا، گاؤں کا دشمن یاد رہتا ہے اور وہ جو بڑا دشمن ہے وہ یاد نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ گاؤں میں تو ہر دشمن یاد ہے،
شادی کسی کی آ گئی، پورا محلہ آ گیا منانے، بولے نہیں بیٹھوں گا. کیوں بھائی یہ کوئی کافر ہے جس کے یہاں تو بیٹھنے سے منع کر رہا ہے؟ ابے تیرا بھائی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے. کہ نہ نہیں بیٹھوں گا، ہاتھ ہے مجھے اس سے، اس نے ایسا کر دیا تھا ویسا کر دیا تھا. ارے سن، مومن کی شان یہ نہیں کہ اپنے بھائی سے ناراضی رکھے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو سینے سے لگاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی تعلیم ہے درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو. تجھ سے اپنوں کو معاف نہیں کیا جاتا، میرے نبی نے تو دشمنوں کو معاف کیا ہے. تو اس سے رشتہ دار کو معاف نہیں کیا جاتا، مصطفیٰ تو دشمنوں کو معاف فرما رہے. پھر کہتا ہے میں نبی کا امتی ہوں. تو نے کیا سیکھا نبی کی زندگی سے؟ نبی کی زندگی تو یہ تھی کہ مصطفیٰ دشمن کو بھی معاف فرماتے، اس کو جو تکلیفیں دے رہا ہے. اب وہ درگزر کا یہ عالم، حضور کی بارگاہ میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب برابر. سب کو حضور نے یکساں پیار دیا، سب پہ حضور نے یکساں کرم فرمائے. بارگاہ رسالت میں اگر حضرت عمار جیسا غریب صحابی آیا، اس پر بھی مصطفیٰ نے پیار لٹایا. اور حضرت عثمان جیسا مالدار صحابی آیا، آقا نے اس کو بھی اپنے سینے سے لگایا. بولو بولو زور سے بولو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. نہ رب کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا ہے، اللہ کے بندے ہیں سب برابر ہے. لیکن جس کا تقویٰ زیادہ اس کی عزت زیادہ، جس کا عمل اچھا وہ بارگاہ خدا میں مقبول، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول. آپ اپنی زندگی کو سنوار لو، آپ نبی کی زندگی کو دیکھ لو، مصطفیٰ کی سیرت سے اپنی زندگی کو سنوار لو. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا؟ اگر کسی پہ 4 پیسے آ گئے اکڑ گیا، اتنا اکڑ گیا کہ اب گاؤں میں کسی کو آدمی نہیں سمجھ رہا. اور اگر کسی طرح جوال لگا کے پیردھانی ہاتھ لگ جائے پھر تو خیر ہی نہیں ہے. یار کتنی عجیب بات ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت میں ہم اپنوں کو ہی اپنا زور دکھاتے ہیں. میں اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہا ہوں اور طاقت دکھا کس کو رہا ہوں؟ اپنے بھائی کو. تو کون سا طاقتور ہے؟ بزدل ہے تو، بدترین انسان ہے تو اگر تو اپنے بھائی کو اپنی طاقت کا زوم دکھا رہا ہے. اچھا مینٹلٹی ایسی ہو گئی، ہمارے پاس اگر 4 پیسے ہیں تو ہم کسی کو آدمی نہیں سمجھ رہے، حرام کے ہیں یا جیسے بھی ہیں. اب توقع یہ ہے کہ میں تو مالدار آدمی ہوں، سلام مجھے یہ خود کریں سامنے سے لوگ. میں اگر سلام کروں گا تو میری بات خراب ہے اس میں. تو کہیں چوراہے سے گزر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو یہ تو پھیلے ہوئے چل رہے ہیں، سلام نہیں کریں گے. توقع یہ ہے کہ یہ مجھ کو سلام کریں. میں ٹھہرا مالدار، میں ٹھہرا امیر چودھری. مگر سنو میرے عزیزوں، دوسری طرف لوگوں کی مینٹلٹی بھی ویسی. کوئی نمازی، پرہیزگار، اچھا آدمی، بھلا انسان گزرے، بس وہ غریب ہو، نہ اس سے کوئی دعا سلام کرتا، نہ اسے کوئی بیٹھنے کو کرسی دیتا ہے. اور بڑے بڑے برانڈ بھی کر لیے مگر یہ مال ہے تو پھر یہ کرسی دی جا رہی ہے. یاد رکھنا یہ عزت دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، مال کی بنیاد پر عزت نہیں ہوتی. کیا ہوا جو آج تم کسی غریب شریف آدمی کو اپنے معاشرے میں عزت نہ دو؟ فرق نہیں پڑتا. تم اپنے یہاں کے حرام کھانے والے مالداروں کو عزت دو، اپنی بستی کے غریب شریف انسان کو، نیک انسان کو اگر تم عزت نہیں دو گے تو غریبوں یاد رکھنا، گھبرانا نہیں، اتنا جان لینا اللہ کا ہر وعدہ سچا، اللہ کا ہر قول سچا، اللہ کا کلام سچا. اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
یہ دنیا والے عزت کرے نہ کرے، اللہ نے فرما دیا، قرآن میں اعلان ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عزت اس کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ مت کرو آپ کسی نیک بھلے آدمی کی عزت، کیا فرق پڑتا، اللہ کے ہاں تو اسے عزت ملے گی۔ یہ جس کے لیے تم نے کرسی چھوڑی وہ ہے نا جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ رننیتی بنائی جاتی ہیں، رننیتی بولیں گے اس کی کیا حیثیت، بولے تھانے میں سپاہی ہے 5000 روپے دینے پڑیں گے، اس کا علاج کر دے گا۔ اچھا چل تو سپاہی سے اس کا علاج کرا دے گا، اور قبر میں جو تیرا علاج ہوگا وہاں اس کے بارے میں سوچا تو نا؟ تو یہاں علاج کرا دے کتنی دیر، 1 دن 2 دن جیل میں رکھوا دے بھائی، تو مہینہ 2 مہینے سے جیل میں ڈال، حسرت پوری کر، پھر اس کے بعد یہ آ جائے گا۔ مگر یاد رکھنا تو دنیا میں کسی کو تکلیف دے گا تو قبر میں تیار رہنا، نہ قبر میں بچ پائے گا نہ حشر میں بچ پائے گا۔ دنیا میں اتنا کھو گئے، اتنے مست و مگن ہو گئے کہ سب کچھ بھول گئے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، جلدی اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ تخلیق، اور اس تخلیق میں سینکڑوں باتیں، سینکڑوں اشارے، اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے یہ پوری زندگی اسی مرحلے میں شامل ہے۔ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، رب کا ہر قول سچا ہے۔ بابو بند کرو موبائل۔ اچھا تو اب یہ پہلا مرحلہ تخلیق، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا، روح ڈال دی۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں اسی میں، اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا، چاند سورج کو بھی پیدا کیا۔ بولو عرش کا مالک کون؟ زور سے، زور سے اللہ۔ کل کائنات کا مالک، اس کی بادشاہت، اللہ اکبر، اس کی شہنشاہی کیا کہنے، تمام ملکوں کا مالک۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید ذاکر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید غلام ربانی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید ابو ذر اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیں، جلدی بیٹھیں آپ۔ دیکھیے ماشاءاللہ سادات کرام کی آمد ہوئی، اور ان کی آمد سے محفل اور زیادہ بارونق ہو گئی، اور زیادہ چار چاند لگ گئے۔ الحمدللہ آج بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اس محفل کا تعلق، اس کی نسبت خان وادہ کچھوچھا کے ایک بہترین زبردست بزرگ، ایک بہترین شیخ، ایک بہترین پیر کامل سے اس محفل کا تعلق ہے، نسبت ہے، ان کی برسی سے منسوب ہے، اور اسی خاندان کے اس محفل میں چشم و چراغ بھی تشریف لائے، اور الحمدللہ
اس فقیر کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ اس خانقاہ سے، اس خاندان سے میرا تعلق بھی بڑا مضبوط ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ الشاہ مفتی سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی مدد اللہ النورانی، الحمدللہ ان کی بارگاہ کا فیض مجھے حاصل ہے اور حضرت کی خلافت و اجازت مجھے حاصل ہے۔ تو میں برکاتی سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور اشرفی سلسلے سے بھی میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ یہ وہ روایت ہے جو ماررہ شریف میں سالوں سے ہے کہ وہاں چشتی سلسلے کو بھی فروغ دیا جاتا ہے، قادری سلسلے کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ اس خانقاہ کی پرانی روایت ہے الحمدللہ۔ آپ میرے بعد میں بہترین خطاب سماعت کریں گے، اولاد رسول حضور سید طلحہ اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، وہ آپ کو خطاب سنائیں گے۔ میری بات تقریباً اب بات تو خیر مکمل کیا ہو سکتی ہے، مگر میرا وقت مکمل ہونے کو ہے تو میں جلدی اپنی 2-4-5 منٹ میں اور بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ آپ ذرا زور سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ تو بات ہم تخلیق کی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کل کائنات کو پیدا کیا۔ پروسیس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کن ہو جا، ہو گیا۔ یہی ہے نا؟ قرآن مجید گواہ ہے، پروردگار نے فرمایا کن فیکون، پھر وہ ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، فرمایا کن، آسمان کو پیدا کیا، فرمایا کن، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کن، مگر انسان اپنی قسمت میں ناز کر جب تجھے پیدا کیا پروسیس بدل گیا۔ پہلے تیری مٹی آئی، گوندھا گیا اس کو، پھر وجود تیار کیا گیا، پھر اللہ نے کن نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحي فقعوا له اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، کن فرمایا، اور تجھے مجھے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، پہلے بشر کو، حضرت آدم کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پروسیس ذرا سا چینج کیا۔ یہ پہلا مرحلہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر اللہ فرماتا ہے اسی میں واپس تم کو ملائیں گے۔ اب تو کتنا بڑا چودھری ہے، کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا بڑا سیٹ ہے، تیری ملکیت ہے، تیرے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے، تیری بڑی بات ہے، کچھ بھی ہے، مگر مرے گا۔ سیدھا صاف یہ ہے معاملہ، دنیا سے جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا جا اجلہ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پروردگار نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وقت مکمل ہو جاتا ہے، سانسیں پوری ہو جاتی ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے دنیا میں، دارا اور سکندر جیسے لوگ آئے دنیا میں، فرعون نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئے دنیا میں، شداد جیسا جنت بنانے والا اپنی دنیا میں آیا، قارون جیسا مالدار امیر کبیر آیا، سب چلے گئے، داستانیں بن گئی۔
جوانی پہ اترانے والے زیادہ دیر کی نہیں ہے جوانی، زندگی پہ اترانے والے اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیا سنا نہیں تم نے؟ رات کو بندہ سویا تھا صبح کو اٹھا ہی نہیں۔ تم جو رات کو سوتے ہو جانتے ہو یہ جو نیند آتی ہے کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ جو رات کو نیند آتی ہے یہ ہلکی موت ہے، موت ہے۔ فرمایا یہ جو رات کو نیند آتی ہے ہلکی موت ہے، تو صبح کو اٹھ کر جگنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ ادا کرنا چاہیے شکر اور کہنا چاہیے یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اے مولا مجھے ہر رات موت آ جاتی ہے یہ تو تیری شان ہے، تو مجھے ہر صبح نئی زندگی عطا فرماتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے۔ تو اللہ نے مزاج بندگی نہیں دیا ہے، اللہ نے سمجھایا نہیں ہے کہ تو صبح کو اٹھ کے شکر ادا کیا کر، کیسے کہ فجر کی نماز پڑھا کر سجدے میں سر جھکا کے کہا کر سبحان ربی الاعلی، فجر پڑھ کے کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج پھر زندگی عطا فرما دی۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس کی قدر کرو، جوانی دی ہے اس کی قدر کرو۔ آج جو کہتے ہیں نا جوانی 4 دن کی ہے مزے لے لو، مزے کون سے مزے؟ مزے لو نا، جوانی میں مزے لو، بالکل لینے چاہیے، میں تو کہتا ہوں آپ سے لو مزے، مگر یاد رکھو میرے جوانوں جوانی کے اندر مزے لینا ضروری ہے، مگر یہ گالیوں کے، یہ گندی باتوں کے، فضول کاموں کے، گناہوں کے یہ مزے نہیں ہوتے۔ اے میرے نوجوان تجھے مزہ لینا ہے جوانی میں، چل مزہ لے، رات کو مصلی بچھا نماز پڑھ سجدوں کا مزہ لے، تو تلاوت کر قرآن کی تلاوت کا مزہ لے، ماں باپ کی خدمت کر اس کا مزہ لے، بڑوں کا ادب کر اس کا مزہ لے، اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھ اس کا مزہ لے، نیک اعمال کر ان نیک اعمال کا مزہ لے۔ تو رات کو ہوٹل پہ بیٹھ کے جاگتا ہے نا 12-1 بجے تک، کیا کبھی تجھے توفیق ہوئی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے 1 پارہ تلاوت کروں گا مسجد میں بیٹھ کے تبھی جاؤں گا؟ کیا کبھی تو نے سوچا؟ ہر رات تو سوتا ہی ہوں، آج رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہ جاگ کر کچھ ذکر و اذکار کر لوں؟ جاگنے والوں کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، مگر یہ ہوٹل پہ بیٹھ کے، سڑکوں پہ بیٹھ کے اور یہ نالیوں کے سلپ پہ بیٹھ کے موبائل دیکھنے اور فضول پنچایتیں لگانے والوں کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن سنو، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، سنو۔ پروردگار عالم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رات کو جاگنے والوں کی عزتیں بڑھائی۔ اللہ فرماتے ہیں اور رات کو جاگنے والے، یہ عبادتیں کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان قیام کرنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو پروردگار نے مرتبہ ولایت عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ مگر ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غور سے اس بات کو سنو۔ تمام علماء سے آپ نے سنا ہوگا رات اللہ نے کیوں بنائی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی۔ کس لیے بولو؟ آرام کے لیے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی اور قرآن میں جاگنے والوں کی فضیلت، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ رات اللہ نے، ادھر دیکھو میری طرف، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، آج تک آپ نے اپنے علماء سے بار بار سنا ہوگا، اور جاگنے والوں کی فضیلت بھی قرآن میں موجود ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر جب یہ جواب چاہیے نا، تو یہ جواب ملتے ہیں ولیوں کی بارگاہوں میں، صوفیہ کی بارگاہوں میں۔ آؤ صوفیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیا جواب ملے گا؟ تو جواب آئے گا ہاں بات صحیح ہے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، بات بالکل سچ ہے، مگر معاملہ تو اپنا اپنا ہے۔ کسی کو رات میں بستر پہ لیٹ کے آرام ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر رکھ کے آرام ملتا ہے، تو اپنا اپنا معاملہ ہے۔
کسی کو نالی کے سلپ پہ بیٹھ کر چغل خوریاں کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی، مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ بڑے ایسا پیار کرے، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا نبی کے صحابہ نے سکھایا، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا مصطفیٰ کے غلاموں نے سکھایا۔ بڑی لمبی قطار ہے عاشقوں کی، ایک بڑی لمبی فہرست ہے عاشقوں کی، مگر سنو سنو ان عاشقوں پہ جب نظر پڑے گی خدا کی قسم ہر عاشق کا عشق لاجواب ہے، کیونکہ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق شابانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یلیائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا گند درد، عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الگ، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر حد بود و بائی سے ہر حد بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آگ ڈالا نوح کے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں بھی کوئی یاد، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے رات، عشق نے جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے حسب فرزند خلیل۔ یہ عشق ہے میرے پیارے، یہ عشق آسان نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے جانا ہے۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے حسب فرزند خلیل۔ دو مصروں میں آپ کو سمجھا دوں گا، اختصار بھی ہے اور پھیلاؤ تو پھر پھیلاتے چلے جاؤ۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے حسب فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی ایڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق میں عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ عاشقوں کی جماعت میں ابو بکر صدیق ہے، خدا کی قسم وہ ابو بکر جو معراج کی رات آقا ہجرت کر رہے ہیں، کبھی آقا کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، آقا نے فرمایا ابو بکر قصہ کیا ہے ماجرا کیا ہے، عرض کرتے آقا میری محبت ہے میرا پیار ہے میرا عشق کہتا ہے آج کی رات آپ سے قربان ہو جاؤں، آقا میرا عشق کہتا ہے دشمن کی تیاریوں میں ہے حملے کی، آقا میں کبھی آگے چلتا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اگر آگے سے حملہ ہو تو ابو بکر کا جسم موجود رہے، آقا اسی خیال کے ساتھ پیچھے چلتا ہوں اگر پیچھے سے حملہ ہو ابو بکر کا جسم موجود رہے، آقا دائیں بائیں اسی خیال کے ساتھ اگر حملہ ہو اگر کوئی وار کرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، ابو بکر اپنے آقا کے قربان ہو جائے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور کود میں جانا ہے۔ کیا عشق ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ غور کرے، آقا کائنات مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے ہو گئے، آقا نے اپنے سینے کے بٹن کھول دیے، حضور نے بٹن کھولے، لمبی آہیں بھرنے لگے، آقا نے اپنا رخ یمن کی طرف کر لیا، غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بٹن کھولو سینے کے، یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا، یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارو سنو، یہ ہوا جو آ رہی ہے میرے عاشق کی خوشبو لے کے آ رہی ہے، آقا نے فرمایا یمن میں ایک علاقہ کرن ہے، کرن میں میرا عاشق ہے جس کا نام ویسے کرنی ہے، آقا فرماتے ہیں عاشق ادھر جب مجھے یاد کرتا ہے ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے، ادھر میں اپنے عاشق کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، زمانہ رسول ہے۔
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہے، آپ یہاں یاد کر رہے ہیں، عاشق ادھر یاد کر رہا ہے، ہمیں بریلی کے امام نے یہی تو عقیدہ دیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سونے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کو جب دیوانہ یاد کرتا ہے نا تو حضور بھی اپنے عاشق کی فریاد کو سنتے ہیں، ادھر دیوانہ آہ کرتا ہے، ادھر مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنا بڑا عاشق ہے کہ آپ کو وہ ادھر یاد کرتا ہے، ادھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں، تو حضور وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ کہا یا رسول اللہ ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا وہ آنا تو بہت چاہتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آنا تو چاہتا ہے مگر ماں کی خدمت نہیں آنے دیتی۔ ماں بوڑھی ہے، نابینا، آنکھوں میں نور نہیں، کمزور ہے، فالج صدا، حضور فرماتے وہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے، ماں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، کھا نہیں سکتی، ماں دیکھ نہیں سکتی، میرے عاشق کے پیروں میں ماں کی ممتا کی بیڑی ہے، ماں کی محبت کی بیڑی ہے، اس کا دل تو بہت تڑپتا ہے لیکن وہ آ نہیں سکتا۔ دیوانوں آج بھی ادھر بڑے دیوانے ہیں، دل تو بڑا تڑپتا ہے مدینہ چلے جائیں، دل تو بہت بے چین رہتا ہے مدینہ چلے جائیں، مگر سنو کبھی حالات نہیں ہوتے، کبھی اسباب نہیں ہوتے، دیوانہ تڑپ کے رہ جاتا ہے، مگر دیوانہ جان لو ادھر تم تڑپتے ہو، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو۔ صحابہ کہتے حضور آتا کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کی خدمت نہیں آنے دیتی۔ ایک دن تو حضرت ویسے کرنے کی حالت یہ ہوئی نا، عشق نے تڑپایا، آہیں بھرنے لگے، رونے لگے، رو رو کے کہتے ہیں امی ایک بار اجازت دے دو۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، تڑپ تڑپ کے رویا، ماں سے کہنے لگا ماں ایک بار اجازت دے دو، اتنی اجازت دے دو کہ مدینہ جاؤں، اپنے محبوب کو دیکھ کے آ جاؤں۔ اے اماں اتنی اجازت دے دو اس محبوب کو دیکھ لوں، اس محبوب کی زیارت کر لوں جو میرا بھی محبوب ہے۔ اماں وہ رب کا بھی محبوب ہے، جگ کا بھی محبوب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں نے اجازت تو دی مگر شرط لگا کے دی، ماں نے کہا بیٹا جانا اور جلدی واپس آنا، رکنا نہیں۔ اجازت ہے لیکن رکنا نہیں۔ دیوانہ چلا، ہائے جھوم رہا تھا، آج عشق اپنی معراج کو چلا ہے۔ دیوانہ جھوم کے مدینہ جا رہا تھا، روتے روتے تڑپتے تڑپتے مدینہ جا رہا تھا، دل میں ہزاروں خواہشیں ارمان، آقا کو دیکھوں گا، آقا کا دیدار کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت کا بددعا والا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، نبی کی زلفوں کے جو کنڈل ہیں ان کی زیارت ہوگی، واللیل والی زلفوں کے کنڈلوں کی زیارت ہوگی، نازاک والی آنکھوں کی زیارت ہوگی۔ دیوانہ چلا، الم نشرح لک صدرک والے سینے کی زیارت ہوگی۔ دیوانہ مچلتا مچلتا جا رہا ہے، دیوانہ آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے۔ جب مدینہ قریب آ گیا، دیوانہ اپنے پیروں سے چپل نکالتا ہے، مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر، مدینے کی گلیوں میں دیوانہ چل رہا ہے، روتے روتے جا رہا ہے، اللہ اللہ دیوانہ جیسے میرے مصطفیٰ کے روضہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری مسجد نبوی شریف حجرے مصطفیٰ کے قریب گیا، حجرے عائشہ کے قریب گیا، دیوانے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز کس کی آئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ماں میں یمن کا ایک فقیر نبی سے ملنے آیا ہوں۔ کوئی نام نہیں بتایا، کوئی پہچان نہیں بتائی کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، نہیں، بلکہ عاشق نے بتا دیا، عاشق کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، وہ در یار کا فقیر ہوتا ہے۔ کہتا ہے امی بس اتنی سی پہچان ہے میری کہ میں در یار کا فقیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ ابھی آقا نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں،
दीवाना तड़प रह गया, रुकने की इजाजत नहीं थी। कहा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि तुम जरा इंतजार कर लो। दीवाना बोला नहीं अम्मा इंतजार नहीं कर सकता, माँ से वादा करके आया हूँ जाना होगा। दीवाना यूं ही वापस चला गया। कभी मुलाकात का मौका तो नहीं मिला मगर मेरे मुस्तफा ने खैर ताबीन का खिताब अता फरमा दिया और उवैस की अज़मतों का यूं ऐलान किया। आका ने अपना जुब्बा अली को दिया, उमर फारूक आज़म को, दोनों को भेजा। हुजूर ने फरमाया जाओ दोनों जाओ, मेरे यार के पास जाओ, मेरे गुलाम के पास जाओ, मेरे उवैस के पास जाओ, ये मेरा जुब्बा उवैस को देना और कहना उवैस इस जुब्बे को पहनकर जरा मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दो। हजरत अली चले, हजरत उमर चले, मगर कहने लगे आका हम चाहते रहे हैं जरा निशानी तो बता दीजिए। आका चाहते तो निशानी बताते, कबीले का नाम बताते, इलाके का नाम बताते, बाप का नाम बताते, सब कुछ बताते, लेकिन आका ने ये निशानियां नहीं बताई। बल्कि आका ने फरमाया तुम मेरे दीवाने को देखने जा रहे हो, मेरे गुलाम को देखने जा रहे हो, तो सुनो मेरे गुलाम की निशानी और अलामत ये है। आका ने फरमाया बाल मेरे दीवाने के घुंघराले होंगे, उसके चेहरे पे मेरे इश्क की चमक होगी। आका ने फरमाया एक बड़ी निशानी है, उसके हाथ की सीधे हाथ की हथेली पर एक सफेद दाग का निशान होगा। ये निशानियां देखना तो समझ जाना वो मेरा दीवाना उवैस है। ये दोनों हजरात पहुंचे और दोनों ने पहुंचकर हजरत उवैस करनी का पता लगाया। हजरत उवैस करनी को तलाश किया, एक जगह पे बैठे हैं, माँ को खजूर के दरख्त के तने से टेक लगा के बिठाया है हजरत, और ये नमाज पढ़ने में मसरूफ है। हजरत अली हजरत उमर गए, इन्होंने जाकर सलाम किया, उधर नमाज उन्होंने मुकम्मल की, इन्होंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, इधर उवैस करनी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अली या उमर। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, हजरत अली ने देखा उवैस तुम हमें जानते हो, हमारा नाम भी पता, क्या तुमको पता था हमारे का पता कौन था, कैसे पता लगा? कहा जिस नबी ने तुम्हें मेरे पास तक भेजा है उसी नबी का प्यार मेरे सीने में है, तो अल्लाह ने उसी इश्क की बदौलत इतना तो मुझे नवाज भी दिया कि तुम्हें आका ने भेजा, नाम भी मुझे पता लग गए। इन्होंने कहा जुब्बा निकाल उवैस ये जुब्बा आका ने भेजा। हाय हाय इतना सुना ना दीवाने ने, हाथ में पकड़ा, जिस्म कांपने लगा, दीवाना मचल गया, बेकरार हो गया, तड़प गया दीवाना। आंखें भीग गई, अपनी माँ के करीब आकर कहने अम्मी मैं तेरी खिदमत की वजह से कभी आका की बारगाह में तो नहीं जा सका, मगर मेरे हुजूर ने मुझ पर करम फरमा दिया। अम्मी मेरा इश्क आका की बारगाह में कबूल हो गया। देखो ना मेरे आका ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे महबूब ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे माही ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर, तड़प रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत उवैस करनी रो रहे हैं और हाथ पैर कांप रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं वाह मेरा मुकद्दर या अल्लाह, मेरा इश्क रंग लाया, मेरे महबूब ने मुझे मदीने में याद फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया इसको पहनकर दुआ कर दो। कहते हैं मेरी क्या मजाल, मैं गुलाम, आका का जुब्बा का नहीं हुजूर का हुक्म है, का हुजूर का हुक्म है, अल अम्र फौकल अदब के तहत है। हजरत उवैस ने कहा कि हुजूर अर्ज करते आका अगर आपका हुक्म न होता तो मजाल क्या मेरी कि मैं इसे पहनता, मैं जिंदगी भर सीने से लगा के रखता, मरता तो अपनी कब्र में भी से सीने पे रख के सोता। पहना, दुआ किया अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर, मेरी औकात कुछ नहीं, मेरी बिसात हैसियत कुछ नहीं। अर्ज करने लगे मौला उवैस की कोई औकात नहीं, उवैस की कोई बिसात नहीं या अल्लाह, मगर दुआ है नबी की उम्मत के लिए, इसलिए कि हुक्म उसी ने दिया है जिसकी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी ज़बान पे न दे, ये नबी का जुब्बा है, ये नबी का लिबास है। अर्ज करते हैं मौला इस नबी के जुब्बे के सदक़े मेरे महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये इश्क है मेरे अज़ीज़ों, इश्क आका से किया और हम जैसे गुनहगारों का भी काम बन गया। हमारे लिए भी आका ने दुआ करवा दी, आशिक बनो नबी के सच्चे, इश्क करो आका से, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साथ में गाया नहीं जाता। और एक आरिफ जब बोला, आरिफ का कलाम यूं, आरिफ ने दिल की तमाम पर गहराइयों से कहा और दिल का दर्द था वो अशआर में पेश किया। आरिफ ने फिर क्या कहा, दीवाने ने
کیا کہا، عاشق مصطفیٰ نے کیا کہا، عشق کی گہرائیوں میں ڈوب کر کہا، کہنے لگا محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا، ہمارا عقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا، چڑھا جاتے ہیں وہ بولیے ان کی عنایت ہے، مزار عشق کو کانٹوں کو بھی قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کا اعلان ہے، قرآن بتاتا ہے پروردگار کل کائنات کا مالک، ملکوں کا مالک، سارے عالمین کا خدا، کل کائنات کا خدا، اللہ نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تو فرمایا میں تمام عالمین کا خدا، لیکن جب باری محبوب کی آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تو فرمایا کل عالمین کا خدا، اور محبوب کے لیے ارشاد فرمایا میرا محبوب تمام عالمین، تمام کل کائنات، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ تو پتہ لگ گیا جہاں جہاں تک اللہ تعالی کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات سنو، نبی کے جلسے میں بیٹھے ہو، وقت کتنا ہو رہا ہے؟ 1:35۔ اچھا خاصا وقت ہو رہا ہے، اس جلسے میں بیٹھے ہونا یہ یاد رہے کہ اللہ نبی کے امتیوں کو دیکھتا بڑے پیار سے ہے، کتنے پیار سے دیکھتے ہیں۔ شاید اتنا وقت نہ ہوا ہو تو میری آواز بھی کچھ زیادہ نکلتی، مگر آپ چاہو تو نکال سکتے ہو، میری بے دلی کو آپ بدل سکتے ہو، میں پھر دل لگا کے بھی بول سکتا ہوں۔ اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے حضور کے امتیوں کو، کیسے دیکھتا ہے؟ ذہن قریب کرو میرے عزیزوں، میدان محشر کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام و مرتبہ یہ، جن کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت کے اندر 40,000 انبیاء، 40,000 نبیوں کے چد ہیں حضرت ابراہیم۔ مگر میدان محشر کا ایک نقشہ دیکھو، میدان محشر اللہ کی عدالت ہے، پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ایک تخت عطا فرمایا، آپ اس تخت کے اوپر جلوہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا بلند مقام ہے، اللہ نے ایک تخت عطا فرمایا، اس تخت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس تخت پہ تشریف فرما ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے تخت چھوڑا، اٹھ کر چلنے لگے، کدھر چلنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تخت آپ کو عطا کیا، اس تخت کو چھوڑ کر کہاں چلے؟ اے ابراہیم اس تخت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تو نے عزتیں عطا فرمائی، اے مولا تو نے تخت عطا فرمایا، مگر میں اس تخت کو چھوڑ کر جہاں جا رہا ہوں، جس طرف جا رہا ہوں، میں جس طرف جا رہا ہوں وہ جگہ اس تخت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کہاں؟ ابراہیم کدھر؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، یہ تو نے مجھے عطا فرمائی، یقیناً یہ بڑی بات ہے، یقیناً یہ بڑے مقام کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے، مگر میرے مولا میں جدھر جا رہا ہوں یا اللہ وہ جو ادھر لوگ کھڑے ہیں، وہ جو صفیں کھڑی ہیں، یا اللہ میں اس صف کے اندر کھڑا ہونے چلا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے یا اللہ وجہ یہ ہے وہ جو صفیں لگی ہیں، وہ جو قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، وہ تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے پیارے رسول کے امتی ہے، آخری پیغمبر کے امتی ہے، آخری نبی کے امتی ہے۔ یا اللہ میں یہ تخت چھوڑ کر تیرے محبوب
महबूब की उम्मतियों के दरमियान जा रहा हूँ। या अल्लाह मैं ये तख्त छोड़कर तेरे महबूब की उम्मत के सामने खड़े होने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम वजह क्या है, तख्त छोड़कर तुम उस उम्मत के अंदर खड़े होने चले, महबूब की उम्मत के दरमियान चले। अर्ज करने लगे मौला वजह ये है मैं जानता हूँ मेरे मौला ये तेरे महबूब की उम्मत है। या अल्लाह जिस प्यार से तू इस उम्मत को देखता है उस प्यार से मौला न तूने किसी को देखा है न तू किसी और को देखेगा। या अल्लाह मैं उस उम्मत में जा रहा हूँ, तो आप उस उम्मत में हैं जिसे अल्लाह बड़े प्यार से देखता है। आप उस नबी के उम्मती हैं कि उस नबी के उम्मती होने के सबब ये शरफ मिला कि अल्लाह बड़े प्यार से देखे। आगे बढ़ो, एक और बात बता के फिर फैसला करूंगा कि आगे बोलना है या नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो अल्लाह का उम्मत मुस्तफा से प्यार है, ये तो खालिक कायनात का इस आखिरी उम्मत से प्यार है। मगर सुनो आका अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा प्यार फरमाया उम्मत से। मेराज हुई मेरे आका को, अर्श पर गए मुस्तफा, ताजदारे मदीना लामका गए, रब का दीदार किया, मुलाकात की। जब वापस आए सुबह दिन चढ़ा है, आका एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने चलते चलते देखा आगे एक औरत जा रही है। आगे जाने वाली औरत जब मेरे आका की नजर पड़ी, हुजूर ने क्या देखा, वो खातून हिलते जुलते डोलते हुए जा रही है। ताजदारे मदीना पीछे पीछे औरत आगे आगे, आका ने औरत को जाते हुए देखा। अभी तक तो वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर क्या देखा, चलते चलते अचानक औरत जमीन पे गिरी, सर पे जो सामान था वो भी सारा गिर गया, बिखर गया। औरत जमीन पे गई, आगे बढ़े। हुजूर ने अपनी चादर ली, मुज़म्मिल वाली चादर को उस औरत के सर पे रख दिया, उस औरत के सर को ढक दिया। जब आका ने चादर से उसके सर को ढका, उसने पलट कर देखा, कहने लगी ऐ गरीबों के सर पर चादर डालने वाले कौन है तू, जरा अपना तारुफ पेश कर दे, अपना नाम बता दे। आका ने फरमाया मेरा तारुफ बाद में, मेरी जान पहचान बाद में, पहले ये बता तू कौन है, क्यों गिर पड़ी। कहने लगी ओ हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदन हूँ, एक यहूदी की कनीज खादिमा हूँ, उसकी गुलाम हूँ, ये उसी का सामान था जो लेकर जा रही थी। कहती है तबीयत बड़ी मेरी खराब है, बुखार की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, यही वजह है मैं गिर गई, सामान सारा गिर गया। आका ने फरमाया उठ जा उठ जा। ताजदारे मदीना ने उठाया, आका ने उसको उठाया। उसने कहा बड़े मेहरबान लगते हो, शफकत बहुत है आपके, कमेटी वालों शफकत पैदा करो अपने अंदर। आका ने फरमाया उठ जा। कहने लगी बड़ी शफकत बड़ा प्यार है। कहने लगी मगर मेरा दुख भी सुन लो, मेरी तकलीफ भी सुन लो। नबी तो दुनिया में आए ही इसलिए है कि गरीबों की तकलीफें सुने और उनकी तकलीफों को दूर करे। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ताला ने महबूब को रहमत बना के भेजा है। हुजूर जिधर भी गए रहमतें लुटा के गए। बात है इम्तियाज भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने फरमाया चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने लगी मेरी तकलीफ सुनो, मेरा दर्द सुनो। हुजूर ने फरमाया बोल क्या तकलीफ है। कहती है तकलीफ ये है जिसकी मैं नौकरानी हूँ वो बड़ा जालिम आदमी है, सख्त आदमी है, सामान गिर गया, टूट गया, बिखर गया, अब जाऊंगी तो मारेगा, अब जाऊंगी तो अजियत देगा, अब जाऊंगी तो सताएगा। कहती है मगर एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ चले, अगर आप मेरे साथ चले और उस यहूदी से जाकर मेरी सिफारिश कर लें, उससे जाकर कह दें तो मुझे यकीन है आपका हुस्न देखकर, आपका किरदार देखकर यकीनन वो यहूदी मुझे दरगुजर कर देगा, वो यहूदी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने फरमाया बात ऐसी है तो चल अब आगे
आगे यहूदन है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा है। कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए अब मेरे आका ने फरमाया घर कहाँ है? इसने एक दरवाजा खोला, ये आगे गई, हुजूर पीछे गए, हुजूर पीछे गए, ये आगे गई। यहूदी ने देखा, कहा कहाँ है सामान? सारा सामान कहाँ डाल के आई, कहाँ बर्बाद करके आई? अभी ये कुछ बोल तो मेरे आका में रहमत वाले लब बोले, मेरे मुस्तफा बोले अल्लाह अकबर। वो नबी बोले तो वो जब बोलते हैं तो कुरान बन जाता है, वो नबी बोले जब बोलते हैं तो मुस्तफा की हदीस बन जाती है। नारे रिसालत, जश्न मीलाद नबी हजरत अल्लामा इम्तियाज अल कादरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी से फरमाया, है यहूदी सुन ले, ये बीमार है, कमजोर है, तू इसका ख्याल नहीं करता, ये तेरी खादिमा है। आपने फरमाया सुन, तेरा सामान गिर गया, टूट गया, मगर मेरी बात सुन ले, इससे कुछ न कहना, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई अजियत न देना। आका ने फरमाया मेरा नुकसान जितना हुआ है अपने सामान का नुकसान बता दे, तेरे नुकसान की भरपाई मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा करेगा। ताजदार मदीना ने फरमाया बता कितना नुकसान हुआ। इसने देखा आप अल्लाह के नबी महबूब खुदा अपनी खादिमा से कहने लगा, क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? लगता है तूने इनके दीन को कबूल कर लिया। कहने लगी नहीं, कहने लगी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इनका दीन कबूल नहीं किया, मैंने इनका दामन अभी नहीं थामा, मगर इनका किरदार ही ऐसा है। कहने लगी के अंदर अगर कोई गरीबों का पुरसा हाल है तो वो फकत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। उसने कहा तूने कलमा नहीं पढ़ा? करने अच्छा। ताजदार मदीना से कहने लगा जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आका उधर रुके, ये घर के अंदर गया, अंदर गया तो अंदर से किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलटने लगा, वर्क पलटता है, किताब को पढ़ता है और आगे आता है, कभी आका के हाथ को चूमता है, कभी आका के कलमों को चूमता है, किताब के वर्क पलटता है। यहूदी आगे आके आका के दामन को पकड़ कर चूमता है, मुसलमान वाली चादर को सर पे रखता है। अल्लाह अल्लाह खादिमा भी देख कर हैरान है, आका भी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये कहने लगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद में चले जाना। आका ने फरमाया बोल क्या सवाल है, क्या मालूम करना चाहता है? ये कहने लगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बस मुझे इतनी सी बात बता दो, रात आप कहाँ गए थे? रात कौन से जलवे देख कर आए हो? रात किधर गए थे? इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुरा गए। ताजदार मदीना ने फरमाया है यहूदी रात में महराज पे गया था, रात मैंने अपने खुदा का दीदार किया, रात मैंने जन्नत दोज़ख को देखा, रात मैंने लामका का सफर किया। अल्लाह ने सुना यहूदी आगे बढ़ गया, ये मेरी किताब बताती है, ये किताब कहती है अल्लाह का जो आखिरी रसूल होगा रात में महराज करेगा और फिर में गरीबों से प्यार करेगा। रात को महराज करेगा, रात को अपने अपने जलवों को देखेगा, जन्नत दोज़ख को देखेगा, मगर जब दिन होगा, जब महराज से आएगा तो वो गरीबों से प्यार करेगा, कमजोरों की मदद करेगा। कहने लगा मेरी किताब में जो लिखा था मैंने आज देख लिया, मुझे पता लग गया आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। हुजूर चलने लगे, जब हुजूर चलने लगे ना यहूदी कहता है जरा रुक जा। हुजूर ने फरमाया बोल, कहता अब हक जाहिर हो गया है, बोला बस सुभान अल्लाह। कहता सरकार अब हक जाहिर हो गया है।
کہتا یا رسول اللہ اب میں سب کچھ سمجھ گیا، پردے اٹھ گئے، حق ظاہر ہو گیا. کہتا جانا بعد میں پہلے اپنا مجھے غلام بنا لے. کہتا تاجدار مدینہ مجھے کلمہ پڑھا دے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، آقا پڑھانے کو تیار. خادمہ اٹھ کر آئی اور یہودی کے پیچھے دھکا مار دیا. یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، نبی پڑھانے کو تیار. یہ خادمہ اٹھ کے آئی، دھکا مارا، پیچھے کر دیا. یہودی بولا یہ کیا؟ آئیے تشریف لائی. توجہ، زور سے بولیں سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ ہو آپ. 5 منٹ کی اور زحمت ہے. جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا اس نے یہودی کو پیچھے ہٹایا. یہودی کہنے لگا میری خادمہ ہے تو، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یہودی یہ بتا تیرے دروازے تک نبی کو لایا کون ہے؟ تیرے مقام تیرے گھر کا رستہ بتایا کس نے؟ آقا کو لایا کون؟ کہنے لگا تو لائی. کہنے لگی پھر نمبر بھی پہلے میرا لگے گا، پہلے میں کلمہ پڑھوں گی بعد میں تو کلمہ پڑھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئی ریاض برکاتی صاحب کہتی ہے میں لائی ہوں تو نمبر پہلے میرا لگے گا. کہتی ہے جب انہوں نے میرے سر پر چادر رحمت کو ڈالا میں کبھی سمجھ گئی تھی اور یہودی میں جان تو گئی تھی، مگر سن لے وقت اب ہے، کلمہ پہلے میں پڑھوں گی بعد میں تو پڑھے گا. یہودی بولا بات تو تیری صحیح ہے مگر میں تیرا مالک ہوں اس لیے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا تو بعد میں پڑھے گی. آقا نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ آؤ دونوں ایک ساتھ آؤ، ایک ساتھ میں کلمہ پڑھاتا ہوں اور ایک ساتھ کلمہ پڑھا کر میں تمہیں اپنی غلامی میں شامل کرتا ہوں. آقا نے پڑھا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب میں بہت لطیف جملہ کہہ کے بات ختم کرنے والا ہوں. حضور نے کلمہ پڑھایا، دونوں نے کلمہ پڑھا. اب حضور جانے لگے. عمران بھائی بڑا لطیف جملہ، کلمہ حضور نے پڑھا دیا، آقا جانے لگے. جانے لگے ادھر میرے مصطفیٰ جانے کو تیار ہے، ادھر یہودی نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں. حضور نے فرمایا بولو. کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. آقا نے فرمایا بولو. یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، اپنے مقدر پہ فخر ہے. آقا نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ بڑی اعلیٰ بارگاہ. ابو بکر نے آ کے کلمہ پڑھا، عمر آپ کی بارگاہ میں آئے آپ نے کلمہ پڑھا. یا رسول اللہ عثمان آئے آپ کی بارگاہ میں آپ نے کلمہ پڑھایا. علی آئے آپ نے کلمہ پڑھایا. صحابہ آئے آپ کی بارگاہ میں پھر آپ نے کلمہ پڑھایا. یا رسول اللہ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری قسمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ خود چل کے ہمارے غریب خانے پہ آئے، پھر آپ نے ہم غریبوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے. وہ آپ کے در پہ چل کے آئے کلمہ پڑھنے اور آپ خود رحمت للعالمین ہم غریبوں کے گھر آئے ہمیں کلمہ پڑھا. لوگوں ذرا غور کرو، آقا تمہارے میرے نبی تاجدار مدینہ امت سے اتنا پیار کرے، اللہ بھی اس امت سے پیار کرے، آقا بھی اس امت سے پیار کرے. ہم وہ امتی ہیں آقا کے اپنے مقدروں کو ناز کرے. رات کو اس تنہائی کیا، آدھی رات گزر چکی ہے، اس وقت میں آپ بیٹھے ہو، خدا کی قسم یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت بھی آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہیں اور پروردگار بھی تمہیں بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہ حضور کی بزم ہے، حضور کی بزم میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا ہے. اپنی قسمتوں کا ناز کرو اور پھر یوں کہو کہ میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا سب سے اولا سب سے اولا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے ہماری اس محفل کو قبول کرے ہماری گفتگو کو قبول فرمائے پروردگار سب کو نبی کی سچی غلامی محبت عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ حضور دل تو نہیں چاہتا، جا رہا ہوں مگر اس التجا کے ساتھ کہ مجھے دوبارہ بلائیے. اور یہ کرم فرمائی حضور کی ہمارے استاذ حضرت قاری شمشاد پر ہو گئی کہ یہ ایک بار آتے ہوئے حضور سے جو دعا کر کے آئے نا کہ حضور دوبارہ بلائیے، تو کرم ہو گیا کہ اب یہ دوبارہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میں چند اشعار اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ ابھی جانے کی باتیں انشاءاللہ آپ نے ابھی حضرت سے بھی سنی ہیں، دو چار باتیں میں بھی سناؤں گا، لیکن منظوم آنے کا تذکرہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قاری صاحب قبلہ، آنے والا آتے ہوئے کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ نہ سہ پائے گا دل، نہ سہ پائے گا دل وہ غم ہے یقیناً، نہ سہ پائے گا دل. یہ میرے جذبات تھے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. نہ سہ پائے گا دل وہ غم ہے یقیناً، نہ سہ پائے گا دل وہ غم ہے یقیناً، نہ سہ پائے گا دل، نہ سہ پائے گا وہ غم ہے یقیناً، نہ سہ پائے گا نہ سہ پائے گا دل وہ غم ہے یقیناً. مدینے سے آنا، مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، نہ سہ پائے گا نہ سہ پائے گا دل وہ غم ہے یقیناً. مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً. اور ستم تو ہے ہی. قاری معراج صاحب بڑے عمدہ اشعار آپ کو نظامت میں انہوں نے سنا. یہ آپ کی بستی کے انمول ہیرے ہیں. ہمارے محترم مداح خیر الانام جناب عاقل رضا صاحب، حضرت قاری معراج صاحب، پورے ملک کے جلسوں میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. بڑا نام ہے آپ کے اس گاؤں کا، شیخم پور کا. ہمارے حضرت کے ہمارے استاذ ہیں ماشاءاللہ، ان کے بے شمار شاگرد ہیں پورے ملک بھر میں. ہم آپ کے سامنے اگر بول رہے ہیں تو ہمیں سکھایا پڑھایا اس لائق بنایا انہوں نے ہی ہے، الحمدللہ. شعر سنے آنے والا آتے وقت کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ابھی جا تو رہا ہوں مگر دوبارہ ضرور بلائیے.
دوبارہ حضور ضرور بلائیے، وہ کیفیت مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، مجھے پھر مدینے میں آقا بلانا۔ جو گئے ہیں وہ دوبارہ، اور جو نہیں گئے وہ کہیں حضور بلا لیجئے۔ مجھے پھر مدینے میں آقا بلانا، مجھے پھر مدینے میں نے جو کہا حضور سے وہ سنا رہا ہوں، آپ شریک ہوں۔ مجھے پھر مدینے میں آقا بلانا، مجھے پھر مدینے، مجھے پھر مدینے مدینے میں آقا بلانا، مجھے پھر مدینے میں آقا بلانا۔ میں ٹھہرا ہوں جتنا، میں ٹھہرا ہوں جتنا وہ کم ہے یقیناً، میں ٹھہرا ہوں جتنا ہے یقیناً، میں ٹھہرا ہوں جتنا وہ کم ہے یقیناً، میں ٹھہرا ہوں جتنا وہ کم ہے یقیناً، مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، تھکے تو نہیں ہیں آپ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بڑا پیارا شعر سنا رہا ہوں۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضرت نے بھی آپ کو بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں معافی چاہیے نا تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، تو وہاں جانے والا جاتا ہے اور آتا ہے نا تو آتے ہوئے اس کا دل بڑا سکون میں ہوتا ہے۔ اطمینان کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، سند اپنی بخشش کی لے جا رہا ہوں، سند اپنی بخشش کی لے جا رہا ہوں، سند اپنی بخشش کی، سند اپنی بخشش کی، سند اپنی بخشش کی لے جا رہا ہوں، سند اپنی بخشش کی لے جا رہا ہوں، یہ سب مصطفیٰ کا کرم ہے یقیناً، یہ سب مصطفیٰ۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ سب مصطفیٰ کا کیا ہے؟ کرم ہے۔ قاری سرفراز صاحب تشریف فرمائے، بڑے عمدہ انداز میں انہوں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ ایک شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں بطور خاص۔ قاری صاحب جب آپ جائیں گے، آپ جا چکے ہیں، سب یاد آتا ہے، حضور کی تبلیغ یاد آتی ہے، حضور کا مکے میں دن گزارنا یاد آتا ہے، حضور کا طائف میں جانا یاد آتا ہے، اور جب سب یاد آتا ہے نا تو حضور پر جو ظلم ہوئے وہ بھی یاد آتے ہیں، جو تشدد ہوئے وہ بھی یاد آتے ہیں، تو پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پھر وہ طائف میں حضور کے غم یاد آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ کیفیت اس شعر کے اندر ہے۔ انجینئر صاحب آپ کی بھی بطور خاص توجہ۔ مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً، مدینے میں طائف کے غم یاد کر کے، مدینے میں طائف کے غم یاد کر کے، مدینے میں طائف کے، کوشش کریں یہاں سے سنیں، صرف اس سماعت سے نہیں، کانوں کی،
یہاں سے سننے کی کوشش کریں دل سے تاکہ دل پہ اثر ہو. مدینے میں طائف کے غم یاد کر کے، مدینے میں طائف کے وہ غم کہ جب حضور پر پتھر مارے گئے، خون بہا نالین تر ہو گئی. مدینے میں طائف کے غم یاد کر کے، مدینے میں طائف کے، مدینے میں مدینے میں طائف کے غم یاد کر کے میں رویا ہوں جتنا، میں رویا ہوں جتنا وہ کم ہے یقیناً، میں رویا ہوں جتنا وہ کم ہے یقیناً. مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً. درے مصطفیٰ پھر درے مصطفیٰ ہے، درے مصطفیٰ پھر درے مصطفیٰ، درے مصطفیٰ پھر درے مصطفیٰ ہے. وہاں جو بھی ہے، وہاں جو بھی ہے محترم ہے یقیناً، وہاں جو بھی ہے محترم ہے یقیناً. مدینے سے آنا ستم ہے یقیناً. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے جی جی بالکل بالکل آپ جا سکتے ہیں. جی 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 بالکل ضروری ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، صبح کو نکلنا بھی ہے تو ضروری ہے وقت سے نکلنا. سنیے، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی خطبے کے بعد، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ سے میں کر کے رخصت ہو جاؤں گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پس منظر ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، پیش منظر خود سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا تھا، پہلے سے اس عمارت کو تیار کیا، تعمیر کیا. اثر نو اللہ کا حکم تھا، آپ نے تعمیر کیا. آپ کا گھر بنتا ہے، ایک مستری ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے. مستری بناتا ہے، مزدور لا کے ضرورت کے سامان دیتا ہے، بیلدار جس کو بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، تعمیر کیا. جب تعمیر مکمل ہو گئی، عمارت تیار ہو گئی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں نے تیرا گھر بنا دیا، تیرا حکم تھا، میں نے اس حکم پہ عمل کیا، اب میرا کام ہو گیا، اب اجازت دے کہ میں جاؤں. اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی ایک کام اور باقی ہے. یا اللہ اب کون سا کام؟ اللہ نے فرمایا اب کام باقی ہے ابراہیم، ایک کام، وہ کام یہ ہے کہ تمہیں ایک اعلان کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زور سے بتا دیں. اعلان کرنا. مسجد میں اعلان ہوتا ہے، گاؤں میں، ہر گاؤں میں مساجد میں اعلان ہوتے ہیں. ایک مسجد تو ایسی بھی، ہم وہاں امام بھی رہ چکے بھائی، کہ وہاں اعلان اتنے ہوتے تھے کہ پرچہ بنا کے سبزی والا بھی بھیجتا تھا کہ امام صاحب 10 روپے دیتا تھا. امام صاحب اعلان کرنا ہے تو خالی یہی نہیں کہ سبزی بک رہی ہے، بلکہ آلو کا بھاؤ بھی بتانا ہے، بیگن کا بھاؤ بھی بتانا ہے کہ پیاز 10 روپے کلو ہے، آلو 20 روپے کلو ہے، سب بتانا پڑتا تھا. مگر آپ سمجھدار لوگ ہیں، ایک بات تو جانتے ہی ہوں گے، اعلان کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، اعلان کیا کہاں پہ جاتا ہے؟ جہاں سننے والے موجود ہوں. ظاہر ہے آپ جنگل میں جا کے تو اعلان کریں گے نہیں کہ ہماری بکری کھو گئی ہے، کسی کو پتا ہو تو لائیے، نہیں، گاؤں میں کریں گے. اعلان ہوتا وہاں ہے جہاں سننے والا موجود ہو، سننے والے نہ ہو تو اعلان کا مطلب ہی کیا؟ اب اعلان کیا اللہ نے کرایا وہ میں سناتا ہوں، زور سے بولیں سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا
اے ابراہیم تم نے کعبے کی تعمیر کو مکمل تو کر لیا مگر ایک اعلان ابھی کرنا باقی ہے. عرض کرنے لگے مولا اعلان کون سا ہے اور یا اللہ سنے گا کون؟ یہاں تو آبادی کوئی نہیں، رہنے والے لوگ کوئی نہیں، یا اللہ یہاں سنے گا کون؟ اس صحرا کے اندر سنے گا کون؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم سنو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اعلان کائنات کو سنانا تمہارے رب کا کام ہے. اللہ نے فرمایا تم تو اعلان کرو، سنانے والا تو خدا ہے. یا اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ پروردگار نے فرمایا قرآن کہتا ہے اعلان کرو. کون سا اعلان؟ اللہ کا کلام بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا اے ابراہیم اعلان کر دو کہ لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا گیا جبکہ وہ استطاعت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کعبے کا طواف کرنا. یہاں مینا